Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं नजीब अहमद। प्रोग्राम वोटनामा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और ये प्रोग्राम आप पावर 99 रेडियो के नेटवर्क पे सुनते भी हैं। इसके अलावा रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप देखते हैं। आप ये प्रोग्राम पसंद करते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ये डेफिनेटली एक डिफरेंट अल्टरनेटिव हमने निकाला है जहां हम प्योर यानी एकेडमिक और नॉलेज की बात। मेरे साथ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़हीरुद्दीन डार साहब और जनाब राना रियाज सईद साहब। हमने एक पहला प्रोग्राम किया जो कि इससे पहले जनरल अयूब ख़ान पे किया, उसके बाद हमने ज़ियाउल हक पे प्रोग्राम किया। बीच में एक और बारी भी जनरल याहिया की भी है, लेकिन उसको हम बीच में आपसे चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ उनसे भी बात करें। लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर आज हम चाह रहे हैं कि हम डिस्कस करें। मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब की तरफ आऊँ, थोड़ा सा अपना एक स्टार्ट का बता दूँ। आई वाज़ इन द रेडियो पाकिस्तान, और रेडियो पाकिस्तान में होता यूँ है, उस वक्त पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान दो ही ये मेन स्टेट के इदारे थे, तो बाकी कोई प्राइवेट ऐसा था नहीं। और बड़ी आसानी से ये होता था कि इन सरकारी चैनलों पे कब्ज़ा कर लिया जाता था और वहाँ से जाके अनाउंसमेंट की जाती थी। तो आई वाज़ इन रेडियो, शाम के 4 बजे रेडियो में था। तकरीबन 4 बजे के बाद वो मामलात स्टार्ट हो गए। शाम तक, इस वक्त तक वो कैप्चर कर लिए गए हुआ था पूरा रेडियो पाकिस्तान भी और पीटीवी भी। मैं अपने स्टूडियो में, स्टूडियो 12 में एक प्रोग्राम, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना यकीनन याद है कि वो एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर की थोड़ी सी गुफ्तगू थी जो चलनी थी, और एक प्रोग्राम में बाहर से रिकॉर्ड करके लाया। तो बूथ में पहुंचने वाले वो जो भी फ़ौजी एहलकार थे, उन्हें मैंने कहा कि जी अब थोड़ा सा 5 मिनट रह गया, इसको चलने दें, इसको अब्रप्ट रोक, इसमें कोई ऐसी डेंजरस बात है नहीं है, तो लेट इट गो। लेकिन उन्होंने उसी वक्त बटन पे हाथ मारा और उसको वो बंद कर दिया। तो और फिर रात गए तक हम लोग सब रेडियो में अंदर बंद थे, क्योंकि होता यूं ही था कि अंदर वाला अंदर है और बाहर वाला बाहर है। ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता था, जब तक कि वो अनाउंसमेंट ना हो जाए, जब तक कंप्लीट स्टेटमेंट ना चली जाए। तो बड़ी देर लगी इसमें। इसमें क्विकली ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि जब स्टेट्स हेड को रिकॉर्ड किया जाता था, मोस्टली पाकिस्तान टेलीविज़न में उन्हें रिकॉर्ड करते थे, तो मोस्टली मेरी ड्यूटी भी लगती थी कि वहाँ से जाके हम रिकॉर्ड करके लेके आते थे। लेटर ऑन ग्रेजुअली हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के दरमियान एक टेलीफोन लाइन बिछा दी गई थी कि फिर हम यहीं पे बैठ के स्टूडियो में, और उस वक्त जो भी एफ़र्ट हो रही होती थी वो हेड ऑफ़ स्टेट को रिकॉर्ड करने की, वो सारी मैंने ख़ुद भी सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं मुख्तलिफ़, कि वो बार बार उनसे वो डिलीवरी नहीं होती थी, वो गुस्सा नज़र नहीं आता था, तो उसको शो करने के लिए, उस आवाज़ में घनगरज लाने के लिए वो, इसलिए वो डिले होता गया। तो इसी तरह मुशर्रफ साहब का लेट अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनका इमेज बड़ा एक ख़तरनाक और उस वाला ज़ाहिर हो। नेक्स्ट डे हमने देखा कि वो उनकी तस्वीर छपी, तो विद द डॉग, उनके साथ पास डॉग था। तो हम थोड़ा सा ये भी सुकून हो, चलो एक लिबरल शख्स आ रहा है, शायद चीज़ें बेहतर हों। तो हम तो डॉक्टर साहब अंदर थे, इसी तरह की सिचुएशन थी। आप लोग कैसे देख रहे थे और ओवरऑल कैसे, यानी बाहर क्या चल रहा था? आप अपना बताएंगे कि ये व्हाट यू वर एक्सपीरियंसिंग एट दैट टाइम, और व्हाट वाज द नीड, की ज़रूरत क्या थी उस वक्त इसकी? देखिए, मैं इन सारी चीज़ों को तो एज़ ए एकेडमिक देखता हूँ, थ्योरेटिकली भी देखता हूँ। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो हम अक्सर ज़हनों में आता है। पाकिस्तान में हमेशा इस चीज़ के ऊपर तहकीक हुई है कि भई हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगता है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत कम तहकीक हुई है कि ये लोग चले भी तो जाते हैं वापस। ये इस चीज़ के ऊपर तहकीक होनी चाहिए। आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं? मैं जब इसके ऊपर मज़ीद सोचा तो मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा, और इसके ऊपर काफ़ी स्कॉलर्स ने बात की है। सैमुअल हंटिंगटन ने बात की है कि जो डेमोक्रेसीज़ ट्रांजिशन में होती हैं, उनमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं कि
ان کے ہاں ایفیشنسی, کیپیسٹی اور لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہمیشہ رہتا ہے. تو ہمارے ہاں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہم نے باہر سے لے لی ہے, اور ہمارے ہاں انڈوجنس کنڈیشنز جو ہیں, ہماری اپنی اندرونی حالات جو ہیں, وہ یکسر اس سے مختلف ہیں, اور ان کے اوپر کافی سارا کلونیل اسٹرکچرل مینوورنگ جتنی بھی ہوئی ہے اس کی بہت زیادہ چھاپ ہے. تو یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ڈیموکریسی کا آنا ہمارے ہاں ایک اب نارمیلٹی ہے. اس کے کچھ عرص کے بعد ہم اس نارمل ڈسکورس پہ چلے جاتے ہیں جو ہمارے ہاں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی ہم ذاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, برادریوں میں پھنسے ہوئی ہیں. مین آن دا ہارس بیک کا ہمارا ایک تصور ہے. تو اچھا تو نہیں لگا تھا, اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, مجھے اچھا نہیں لگا تھا. اور کیونکہ یہ جو ڈیموکریسی کا عمل ہے, جمہوریت کا عمل ہے, اس کے لیے ایک بہت مشکل راستہ تسلسل کا راستہ ہے. اور بدقسمتی سے جب آپ کا تسلسل ٹوٹتا ہے, آپ پھر اسکوائر ون پہ چلے جاتے ہیں. پھر وہاں سے وہ ناگ والی گیم نہیں ہوتی تھی لوڈو کے پیچھے وہ ہم کھیلتے تھے, تو اس سے بڑی زیادتی ہوتی ہے. کیونکہ لوگوں کے لیے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا بہت نیچرل ہے. جب بھی آپ ان کو آؤٹ کرتے ہیں, اس پولیٹیکل پروسیس سے نکالتے ہیں, پھر راستے بڑے بہت یو ٹرن بہت دور ہو جاتے ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب, آپ کس طرح سے دیکھیں گے مشرف کا آنے کو اور اس کے رجیم کو, جس میں انہوں نے بہت سارے نعرے لگائے. ایک نعرہ یہ بھی تھا سب سے پہلے پاکستان, تو کیا وہ اس کو پورا کر سکے اپنے عمل سے؟ شکریہ, لیکن پہلے آپ کی تعارف کی طرف میں آؤں گا. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ بھی شریک جرم رہے. جی 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 جی. تو جو شریک جرم رہتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار بھی ہوتا ہے. دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. ڈاکٹر صاحب نے بات کہی جو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. لارجلی میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. پاکستان جب بنا تو وہ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت بنا. خیبر پختونخوا میں ریفرنڈم ہوا, سندھ اور پنجاب کی اسمبلیز نے ووٹ کیا, بلوچستان ایک شاہی جرگے کے ووٹ کے نتیجے میں شامل ہوا. کنسلٹیٹو انکلوسیو پروسیس تھا. ایسٹ بنگال ایک ڈیموکریٹک پروسیس پہ پاکستان کا حصہ بنا. یہ پرابلم جو ہے یہ لگتا ہے آگے چل کر آتی ہے. 51 کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ 54 کہتے ہیں, اور پھر وہ ایک طویل کہانی ہے انٹرپشنز کی اور سب چیزوں کی. پرویز مشرف صاحب, آپ نے سوال پوچھا کہ سب سے پہلے پاکستان, وہ چونکہ فوجی تھے اور ان کی بیسک ٹریننگ مینٹل اور فزیکل دونوں تباہی پھیلانے کی تھی, تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی ہی تباہی پھیلائی. تو سب سے پہلے پاکستان کو میں اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان کی ذہنی اور جسمانی ٹریننگ تباہی پھیلانے کی تھی. تو انہوں نے وہ کام کیا اور سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ کیا. انہوں نے نہ آئین کو چھوڑا, نہ جوڈیشری کو چھوڑا, نہ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑا, اور وہ جو ایک ریفرنڈم کروایا انہوں نے, وہ بھی ایک لطیفہ ہی تھا. ایک ضیاء الحق والا ریفرنڈم تھا جس کے بارے میں جالب صاحب نے لکھا کہ شہر میں حقہ عالم تھا, جن تھا یا ریفرنڈم تھا. میرے ایک دوست ان دنوں لاہور میں پوسٹڈ تھے جب ان کا پرویز مشرف والا ریفرنڈم ہوا, تو ان کے دفتر میں پولنگ اسٹیشن بنا ہوا تھا, اور اس دفتر میں کوئی 1800 آدمی کام کرتے تھے, سرکاری دفتر. وہاں سے کوئی 2500 ووٹ نکلے. تو میں نے اسے فون کر کے پوچھا کہ یار 1800 آدمیوں نے کیسے 2500 ووٹ ڈالے؟ تو اس نے آگے پنجابی میں مجھے جواب دیا, کیوں میں نوکری نہیں کرنی؟ نو. سو پرویز مشرف صاحب پہلے چیف ایگزیکٹو بنے, اس کے بعد وہ صدر پاکستان بنے, اور وہ جو ہیوملیٹنگ ایک وزٹ تھی امریکن پریزیڈنٹ کی پاکستان میں آنے کی, آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے.
6 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए, और उस दिन इस्लामाबाद वाज अंडर कर्फ्यू, और वो अमरीकी कानून के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी सड़कों पर गाड़ी चलाई, और 6 घंटे में एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान के हक में इंतही थी, टीवी पर चली, और मेरा ख्याल 4-5 मिनट के लिए वो परवेज मुशर्रफ से मिले और वो चले गए. दैट वाज द बिगनिंग ऑफ इट. और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को, अस्करी और सियासी पोजीशंस दोनों को रुसवा किया जंगों में, अमेरिकन स्टूज बन के, और फिर आखिर में हालत ये हो गई कि उनको लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद में एक जलसा करना पड़ा, और दोनों बाजू हवा में लहरा कर उनको ये कहना पड़ा कि देखिए हमारी ताकत, और ताकत ये थी कि उस दिन कराची में खून खराबा हुआ, और वो लोग जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो सड़कों पर थे वो सैकड़ों की तादाद में कत्ल हुए. आपको वो दिन याद होगा जी. 22 मई था शायद उस दिन, 12 मई. सो ये था परवेज मुशर्रफ. मेरे मुताबिक तो मैं, कहानियां जो हैं वो इतनी तवील हैं कि कई दिन चाहिए वो सुनाने के लिए. मैं यहीं ख़त्म करूँगा. हाँ, राना साहब आपसे भी पहला यही क्वेश्चन है कि हाउ यू सी प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम को, और कौन से आप समझते हैं कि मेन ऐसी गलतियां थी या कोई अच्छा काम किया? बहुत शुक्रिया नजीब साहब. आपको एक मैं सरप्राइज़ देता हूँ. 99 मार्च की बात है. अभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था. मेरी और ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये भी थी कि मैं सोशियो इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्हें अपने व्यूज़ भी दिया करता था. सो मार्च 31 के बाद जो पहला वीक होता था उसमें पिछला जो क्वार्टर होता था उस क्वार्टर के हवाले से मैं डिटेल देता था. अगर आपको याद हो तो मार्शल लॉ आने के जो कम से कम 2 मुझे रिजीम याद हैं. उनमें से एक जनरल ज़िया की और एक जनरल मुशर्रफ की. उसमें सबसे पहले जहाँ से कोई वाक़या सामने आता था और आया वो बलूचिस्तान था. मुशर्रफ वाले टाइम में जो मार्च का महीना था गालबन, या एंड ऑफ फरवरी था, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो थी वो फारिग हो गई थी. तो जब मैं अपने एनालिसिस लिख रहा था देने के लिए, तो मैंने उसमें ये मेंशन किया कि दिस हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ टू गो. हाउ एंड व्हेन दैट येट टू बी डिसाइडेड. मैं मुल्क से बाहर कहीं गया तो जून का महीना था. मशहूर ज़माना कारगिल वाला वाक़या जो था वो चल रहा था. तो जो भी हमारे वहाँ पर ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने मजाकन मुझे कहा कि राना, आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू कू द गवर्नमेंट. मैंने कहा नो, मैं तो किसी ऐसी पोजीशन पे हूँ ही नहीं, ना मैं कोई फौजी आदमी हूँ. उन्होंने कहा नहीं, तुमने ये मेंशन किया है. मैंने कहा ये मैं इस पे पक्का हूँ, मैं आपको ऐड कर देता हूँ इसमें. और वो ये है कि वो सितंबर का लास्ट वीक हो सकता है या अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक, 10-12 तक हो सकता है. अब वो कहीं से छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के हवाले से था, लेकिन ये इतना क्लोज होगा. उसमें जो ज़्यादा सरप्राइज़ की बात है वो ये है कि मैं 12 अक्टूबर को
से एक रोज़ पहले थर गया हुआ था, तो मेरे साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे और हम चूंकि पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे, तो 12 तारीख को दिन में 11 बजे मैं कराची में किसी जगह पे ड्रॉप जब हो रहा था, तो उससे पहले मुझे पूछ रहे थे कि ये गवर्नमेंट कब जाएगी, क्या होगा, फलाना होगा, तो मैंने कहा आज शाम देखना। तो ये 12 तारीख की बात है। मैं एयरपोर्ट जब गया तो 6 बजे की जो फ्लाइट थी उस पे पहुंचने से पहले मैंने 2 चीज़ें खुद देखी। जनरल उस्मानी जो उस वक्त वहाँ के कोर कमांडर थे, वो वहाँ खड़े थे, मुशर्रफ की बेगम भी खड़ी हुई थी। हमारी बोर्डिंग हो गई जहाज़ में जो इस्लामाबाद के लिए आ रहा था, और जब उसकी फ़्लाइट जाने का टाइम था जो कि ग़ालिबन 6 बजे था, तो फ़्लाइट वहाँ से मूव नहीं हुई। और चूंकि थोड़ा सा गर्मी भी थी वहाँ कराची के रेफरेंस से, तो लोगों ने कहा यार ये क्या है, कोई ऐसा बंदा आ रहा होगा, ये यूं है वो है फलाना है। तो मैंने बाहर में उससे विंडो से देख रहा था, तो मैंने कहा यार कू हुआ हुआ है। उन्होंने कहा आप कैसे कहते हैं? मैंने कहा रनवे पे आप देखें गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाहर जनरल उस्मानी भी खड़े थे और उसकी बेगम भी खड़ी थी, और रनवे का जो इस टाइम है आप देखें लाइटें ऑफ हैं। तो मैंने ये चीज़ होते देखी, ये वाक़या होते देखा, और उसके बाद वो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और देन रात में ये तमाम डिटेल जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की है। मेरा सवाल असल में एक बहुत अजीब है इस मुताल्लिक, ये क्या वजह है? डॉक्टर साहब का भी क्वेश्चन था, ने कुछ फरमाया थोड़ी देर पहले कि इनके जाने की वजूहात पे इन्होंने कुछ बात कही कि जो रिजीम होती हैं डिक्टेटर्स की, वो जाने। तो मेरा ख्याल ये इनकी आने की वजूहात देखने की ज़रूरत है। हम अगर कोल्ड वार ख़त्म होती है, मैंने पिछली दफ़ा भी ये जिक्र किया था, और ऑल ऑफ सडन आपके यहाँ जो है वो कोल्ड वार का आप हिस्सा बनने के चाहते हैं, और आपके यहाँ मार्शल रिजीम स्टार्ट हो जाती है। U2 का वाक़या होता है बड़ाबेर में, आप एलाई हो जाते हैं पक्के अमेरिका के। 69 में याह्या खां आए और 71 में पाकिस्तान टूट गया। जनरल ज़ियाउल हक 77 जुलाई में आए, और 2 साल बाद आप वार अगेंस्ट ये जो अफगान वॉर है उसका हिस्सा बने हुए थे 2 साल पहले। ये इत्तेफाक है। वार अगेंस्ट टेररिज्म जो था वो 2001 में स्टार्ट हुई, सितंबर 11 के बाद। उससे 2 साल पहले अक्टूबर 99 में जनरल मुशर्रफ आए। ये भी बड़ा इत्तेफाक है। और ये कितने मजबूत होते हैं। एक साहब ने पाकिस्तान को कोल्ड वार के हवाले करने के लिए मान ली बात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, दूसरे साहब ने जब उसका मुल्क जा रहा था तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात मान के हथियार डलवा दिए, तीसरे साहब ने जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जो भी कुछ हमारे यहाँ सो कॉल्ड तालिबानाइजेशन हुई है या क्लाशनकोफ कल्चर आया है या दूसरा हेरोइन कल्चर आया है, उसको लाने से 2 साल पहले वो अफगानिस्तान की वॉर में चले गए। और ये सब जनरल मुशर्रफ हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर फिल्म है, क्लासिक है, बेनहर। बेनहर में एक डायलॉग था जो इन बिटवीन 2 मेन जो उसके कैरेक्टर्स थे, मसीला और जूडा बेनहर, उसके दरमियान एक डायलॉग हुआ था, इधर यू विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। एग्जैक्टली द सेम जुमला जनरल आपका नाम है सदर बुश ने जनरल मुशर्रफ को कहा, और इन्होंने कहा आई एम विद यू। जूडा बेनहर ने उसके कहा आई एम अगेंस्ट यू। वो एक जनरल के खिलाफ खड़ा हो गया था, और एक जनरल जो था यहाँ जो सिविलियन अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसके सामने उसने हथियार डाल दिए। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जनरल मुशर्रफ था जो कमांडो अपने आप को बताता था और कहता था हाथ बांध के, जो डार साहब ने जिसका 12 मई का जिक्र किया मुक्के दिखाकर, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के एक जुमले पे ढेर हो गया। ये था जनरल मुशर्रफ।
ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ یہ آتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں اور چھوڑ کے رانا صاحب نے کہا کہ وہ آتے کیوں ہیں، تو چھوڑ کے کیا جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو وہ کیا کر کے جاتے ہیں، یہ میں جاننا چاہوں دیکھیے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو تھوڑا سا ہم براڈر سینس میں دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا جو پرابلم آج کل جو اسٹیٹ جس طرح ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے کیپیسٹی، جس کو موبلائزیشن آف ریسورسز کہتے ہیں، کیپیسٹی کہتے ہیں. وہ کس چیز سے آتی ہے؟ ریونیو سے آتی ہے، ٹیکسز کے ذریعے آتی ہے، اور ٹیکسز آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ود دا پاپولر ریجیم، لیجیٹیمیسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ہاں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے حکومت چلانی ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. مڈل ایسٹ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ان کے پاس رینٹس ہیں، ٹھیک ہے، آئل بیچ دیا، دوسری چیزیں بیچ دی، پیسہ آ گیا، حکومت چل گئی، لوگ سیٹسفائڈ. ہمارا کمپلیکیٹڈ میٹر ہو گیا، ہم کہاں سے لائیں یا ہم اتنے قرضے ملیں. تو لا محالہ اب جو ہم ریگریس کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی بنانی پڑے گی جو اکنامکلی وائبرنٹ ہو، اور اس کی جو اکنامک وائبرنسی ہے وہ اس کی کیپیسٹی میں ٹرانسفارم ہو، اور دیٹ کیپیسٹی ول کم تھرو ٹیکسیشن، پراپر ٹیکسیشن، انکریمنٹل ٹیکسیشن جو دنیا کے ماڈلز ہیں، پروگریسو ٹیکسیشن. جب یہ چیز آئے گی پھر آپ کو لیجیٹیمیسی دینی پڑے گی. یو ہیو ٹو گو ٹورڈز دا پاپولر لیجیٹیمیسی. پاپولر لیجیٹیمیسی. اور اس لیے جب وہ چیز ختم ہوتی ہے ان کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں بچتا، پھر وہ انہیں پاپولر رجیم کی طرف جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ ابھی پنگ پانگ لگتا ہے. رحیم یار خان تک بائی روڈ ہی ٹریولنگ ہے 800 کلومیٹر تقریباً. آپ ادھر سے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں سے دیکھ کے آئے ہوں. پاکستان جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو اپنے علاقے، اپنے لوگ، اپنی چیزیں، بے پناہ ریسورس ہے، بے پناہ لوگ محنت کر رہے ہیں. ان کا یعنی ساری چیزیں آپ فصلیں دیکھیں. ویسے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ صرف گنا ہی پیدا کیا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے ہاں سکھایا یہ گیا کہ چینی کھاؤ اور زندہ رہو، گندم کھاؤ، چینی کھاؤ اور زندہ رہو. کیپیسٹی کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا لیگیسی، یعنی ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگر بات کریں کہ جی فوج اتنا عرصہ گزر گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آدھا عرصہ جو ہے نا سویلین حکومت بھی رہی ہے. اور یہ کیسے املگمیٹ ہوتا ہے، یہ اس کو آپ کیسے، یعنی اور دوسری جانب اگلا سوال سر سے کروں، یہ آپ بتائیے گا. مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے یہاں پر. آپ تینوں حکومتیں دیکھ لیجیے، ایوب خان کی، ضیاء الحق کی، پرویز مشرف کی، جس کے تائیں تو پیورلی ملٹری گورنمنٹس تھیں. پرویز مشرف صاحب سی ایم ایل اے بننے کے بعد بجائے انہوں نے چیف ایگزیکٹو بننا پسند کیا تھا، لیکن فنکشن تو وہی تھا. اور تینوں حکومتوں نے کچھ عرصے کے بعد سیاستدانوں کو انوالو کیا. ایوب خان بھی پریزیڈنٹ بنا، ضیاء الحق نے بھی جنیجو صاحب کی حکومت بنائی، اور پرویز مشرف نے بھی ظفر اللہ جمالی اور پھر شوکت عزیز، بیچ میں 3-4 مہینے شجاعت حسین صاحب کو بھی دیے. تو یہ ہائبریڈائزیشن ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ پاپولر گورنمنٹس نہیں ہوتی تو ان کی تو مجبوری ہے ہائبریڈائزیشن. مسئلہ اس باقی آدھے وقت کا ہے جو جس کے بارے میں ہم جسے کہتے ہیں سویلین. کیا سویلین حکومت واقعی پاکستان میں رہی؟ 51 تک تو میں کہہ سکتا ہوں رہی. 54 تک ان کی ریشہ دوانیاں چلتی رہیں، اور 54 کے بعد جو ملٹری کو رول مل گیا کہ آپ کا کمانڈر ان چیف ڈیفنس منسٹر بھی تھا ایوب خان، اور وہ کیبنٹ ممبر بھی تھا، اور وہ ہائبریڈائزیشن ہوئی. بھٹو صاحب کے 2-2.5-3 سال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیور پولیٹیکل گورنمنٹ تھی. شروع کے پیریڈ میں کچھ جنرلز ان کے ساتھ تھے، اور وہ فرسٹ سویلین سی ایم ایل اے بھی بنے. لیکن
ضیاء الحق کے بعد جتنی گورنمنٹس آئیں، چاہے بے نظیر بھٹو کی تھی، چاہے وہ نواز شریف کی تھی، فوج کا ایک عمل دخل رہا، جس کے بعد ہم نے ٹیکنوکریٹس والا پروگرام کیا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ فوج کہتی ہے کہ اس کو فنانس منسٹر لگاؤ، اس کو فارن منسٹر لگاؤ. تو اگر پالیسی وہیں سے آنی ہے، سارا کچھ وہی ہونا ہے، این ایس اے جنرل ناصر جنجوئے نہیں لگنا ہے، تو وہ پالیسی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ضیاء الحق کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ زیادہ یا تھوڑی ہائیبریڈ تھی، اور ہائیبریڈائزیشن عروج پر جو پہنچی وہ ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں 2018 کے بعد ہوئی کہ فیصلے ہی ماشاء اللہ طریقے سے کیے جاتے تھے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ امپلیمنٹ کرو، اور اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ بڑی خوشی خوشی وہ امپلیمنٹ بھی کرتی تھی اور شکریہ بھی ادا کرتی تھی. ہائبریڈائزیشن کا جو ماڈل ہے پاکستان کا، اس کی وجہ سے صرف پرابلمز ہو سکتی ہے. یہ یا تو پیور ڈکٹیٹرشپ ہو نا، تو سب کو پتہ ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے. یہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا کام، میرا خیال ہے پاکستان میں زیادہ پرابلمز اسی وجہ سے ہیں. آپ نے رحیم یار خان کے سفر کی بات کی، ریسورسز کی بات کی، محنت کشوں کی بات کی. پاکستان ایک سے زیادہ ہے شاید. آپ جس پاکستان کی بات کر رہے ہو وہ اسلام آباد میں نہیں پایا جاتا، وہ میگا سٹیز میں بھی نہیں پایا جاتا. جس کے بعد ہم اکنامک کرائسس کی بات کرتے ہیں، اپنے بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ پرابلم کس کا ہے؟ جس کو آپ رحیم یار خان میں مل کے آئے ہو، یہ اس نے پرابلم نہ کریٹ کیا نہ اس نے سالو کرنا ہے. یہ پرابلم ہے رچ اینڈ مائٹی کا، وہ جو کہ میگا سٹیز میں بیٹھے ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اور میں سیاستدانوں کو ان میں شامل نہیں کرتا. وہ جو ہائبرڈ نظام کے تحت آئے ہیں وہ بھی ان کو بھی شامل نہیں کرتا. سیاستدان اسلام آباد میں حصے دار نہیں ہیں، وہ کرائے پر لیتی ہیں مکان یہاں پر اور پھر واپس بھیج دیے جاتے ہیں، خالی کروا لیا جاتا ہے. سامان چھوڑ دیں. تو یہ جو بیوروکریسی ہے ہماری، اور جو دوسرے ادارے ہیں جن کو میں کلونیل ادارہ کہتا ہوں یا جن کو میں کمپنی بہادر کی کنٹینیویشن کہتا ہوں، یہ پرابلم ان کا ہے. فارن ایکسچینج کس کی ضرورت ہے؟ غریب آدمی نے گندم اگا کے کھا لینی ہے، اس کو فارن ایکسچینج ملے یا نہ ملے اس کی بلا سے. فارن ایکسچینج تو اس کی ضرورت ہے جس نے امپورٹڈ گڈز استعمال کرنی ہے. ٹیکسز ہمارے اخراجات پورے نہیں کر پاتے، وہ اخراجات کس کے ہیں؟ بالکل. وہ رحیم یار خان کے اس کاشتکار کے اخراجات نہیں ہیں، وہ اسلام آباد میں رہنے والے یا پنڈی میں رہنے والے یا لاہور میں رہنے والے یا کراچی میں رہنے والے کے اخراجات ہیں. سوال بڑا سیدھا سا اٹھتا ہے اسی پوائنٹ پہ رہتے ہوئے کہ ہم ڈیفالٹ کیوں نہیں کر جاتے. اور میرا خیال ہے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. ڈیفالٹ کرنے کی ایک قیمت ہے اور ڈیفالٹ نہ کرنے کی ایک قیمت ہے. مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ نہیں کرتے تو وہ قیمت اس ملک کے غریب آدمی نے چکانی ہے، انفلیشن کی شکل میں، سکیرسٹی کی شکل میں، قلت کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں. اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو یہ قیمت اس ملک کے امیر آدمی نے اور طاقتور آدمی نے دینی ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ قیمت کون دے گا، غریب آدمی یا امیر آدمی. اور چونکہ فیصلہ کرنے والوں میں غریب آدمی شامل نہیں ہے،
تو غریب آدمی کے ہمیشہ خلاف فیصلہ ہوتا ہے. رانا صاحب 2002 میں اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے ایک ڈفرینٹ پیریڈ تھا. 2002 میں یہ مشرف کا ہی ٹائم تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جس طرح سے اس وقت مونسانتو اور گرین ریولوشن لایا گیا, یہاں پہ یعنی سیل فون کمپنیاں کھول دی گئیں, پرائیویٹ میڈیا آیا اس میں. وہ کیسے آیا, کس کوالٹی کا آیا, یہ بحث سے پارٹ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنرل مشرف سے خود بھی نہیں سنبھالا گیا. ایک سٹیج پہ وہ تمام جب ایمرجنسی لگائی گئی تو تمام میڈیا کو بند کر دیا گیا, اس میں یہ ریڈیو بھی شامل ہے. تو لیکن اس کے یوتھ سم ہاؤ ان کو ایک اپرچونٹی ملی ٹو گو ان ٹو دا جابس. سیل فون کمپنیوں نے خاصی ابزارو کی اس وقت کی جابز ابزار کی, ایک نئی وہ آئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پیریڈ کو, ہاؤ یو سی اٹ؟ نجیب صاحب میں گستاخی کروں گا تھوڑی سی. سیل فون ارلی 90 میں آ چکا تھا, انسٹا فون اور پاکٹیل جو تھے وہ 90 میں آ چکا تھا. مجھے یاد ہے وہ بڑی بیٹری کے ساتھ, بڑی بیٹری کے ساتھ تھا, تھوڑے سے بڑے تھے لیکن تھے, وہ آ چکے تھے, مہنگے تھے لیکن وہ آ گئے تھے. مشرف کے دور میں کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے, ہمارے ہاں اگر آپ انفلیشن بڑھنے کا ٹائم دیکھیں تو مشرف دور جو ہے وہ اس میں کافی آگے نظر آتا ہے. ہمارے ہاں جو اسکیسٹی آف فوڈ ہے وہ آنا شروع ہو چکی تھی. حیرت یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں ملٹری رجیم رہے, ہم ان میں جو بیسک نیسیسٹیز تھی عام آدمی کی, اس پر جو ضرب لگتی رہی ہم اسے چھپا لیتے ہیں. ہم اس کو بہت ہی خوبصورت بنا کے کتابوں میں پیش کر رہے ہیں, ہم اسے میڈیا میں پیش کر رہے ہیں. آپ اگر انٹرنیٹ کی بات کریں, میں تو مشرف کے آنے سے پہلے سے استعمال کر رہا تھا. یو این سسٹم نے یہاں پر وہ جو ہے وہ ایک رائج کیا تھا, اور بھی تھے, اپولو نام کا بھی ایک تھا, وہ بھی مشرف سے پہلے ہی تھا. تو اگر آپ انفارمیشن کے فلو کی بات کریں تو وہ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی پہلے. اور اگر لائسنسز جو تھے وہ بھی آ چکے تھے, مختلف ریڈیو کے بھی, ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے بھی. ادر دین پی ٹی وی جو ایک چینل کھلا تھا شالیمار والوں کا, وہ بھی میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا. تو بگننگ کہیں نہ کہیں سے تو ہوتی ہے, اور اس کے ایکسپیریمنٹ کے بیس پر فردر جو ہے وہ ایونیوز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو کوئی یہ کہے کہ ان کے ٹائم میں کوئی ٹیکنالوجی آئی تھی, میرا خیال ہے ٹیکنالوجی پہ کنٹرول تو وہاں ضرور ہونا شروع ہو جاتا تھا, لیکن ٹیکنالوجی کے آنے کا کریڈٹ میں تھوڑا سا کنجوس ہوں, میں نہیں دے سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایوب دور تھا تو جو میڈیا کے ساتھ, اخباروں کے ساتھ جو خبریں کٹی پٹی آتی تھیں, بلیک آؤٹ ہوئی آتی تھی, میں نے تو ضیاء کا ٹائم دیکھا جس میں اخبار جو تھے وہ سفید ہوئے ہوتے تھے, سینسر کا لیول یہ تھا, میں نے دیکھا, میں نے سنا نہیں ہے, میں ہمارے یہاں اخبار آتا تھا, ہم دیکھتے تھے, ویسے ہی تھا. اور جو جھوٹ خبریں آتی تھیں, جو ضیاء اس کے مشرف کے ٹائم میں جو ہوتا رہا, آپ مجھے بتائیں گے کہ 12 مئی والے واقعے کی خبر کس طریقے سے جو ہے وہ نشر ہوئی تھی, کس انداز میں نشر ہوئی تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کے نشر ہونے دیا گیا تھا, یا پرائیویٹ جو تھا اس نے کوشش کی تھی کہ دکھایا جائے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ تو قدغن لگانا میرا خیال ہے سویلین گورنمنٹ کے اس میں تو نظر نہیں آتا, یا غیر معمولی کم ہوتا ہے. ہاں ملٹری ریجیم میں بہت میرا رانا صاحب یہ جو ان کا ایک اور ڈائمنشن ہے ان کے سوال کی, کہ ایوب خان کا دور, ضیاء الحق کا دور اور پرویز مشرف کا دور,
اس کے بارے میں عام یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریل پیل کا دور تھا. جی ہم قرضے میں، کیونکہ ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قرضے بھی کھلے عام مل رہے ہوتے ہیں. سر امریکن نے جو ڈیٹا دیا وہ 30+ بلین $US تھا جو پیورلی فوجی امداد تھی. اس میں سے آپ مجھے پرسنٹیج نکال کے بتا دیں جو سویلین کاموں کے لیے آیا. اس میں سر ایک اور چیز بھی، مطلب ایک اور آسپیکٹ بھی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ انفارمیشن کی کچھ چیزیں پہلے آ چکی تھیں، ٹی وی بھی کوئی آ چکا تھا، ریڈیو بھی شاید ایف ایم کا کوئی نہ کوئی آ چکا تھا، لیکن وہ جو لائسنسنگ دا وے اٹ واز ڈن اور جو ڈسٹریبیوشن ہوئی اس کے نتائج میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ تمام سیل فون کمپنیز آلموسٹ ابھی فارغ ہی بیٹھی ہیں، وہ انٹرنیٹ بیچ رہی ہیں، اور ریڈیو یعنی 90% ریڈیو بند پڑے ہوئے ہیں. یہ شاید کسی کی اسٹڈی میں نو بڑی جانتا. تو اور ہمارے پاس یوتھ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ ان کی فیوچر کی کھپت ہو سکے. کیا ٹیکنیکل سائڈ کے، کیا سوشل سائنسز کے، ہر سال ہزارہ بچے جو ہیں وہ گریجویٹ کرتے ہیں ان یونیورسٹیوں سے، ان اسکولوں سے. تو یہ تو ہمارا ڈیلیما رہا ہے. تو سر ہم نے دیکھیں دنیا بھر میں مختلف سیکٹر ہیں، انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں جس میں وہ اپنے ہیومن ریسورس کو اکارڈنگ ٹو دی ایگزسٹنگ سسٹم اینڈ دا نیو ایمرجنگ ان دا ورلڈ وہ آپ اپرچونیٹیز پیدا کرتے ہیں. میرا آخری سوال سر آپ سے یہی ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک طرف سویلین رولز بھی رہے ٹو سم ایکسٹینٹ اور ملٹری رولز بھی رہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری باؤنڈریز آلویز جو ہیں وہ جب ملٹری رول رہا کم ہوئیں. اس کو آپ کس طرح سے سر ہمارے ایوب خان بارڈرز صاحب کم سے ہوئے؟ شروع کر لیتے ہیں. ہم نے میر جاوا نامی شہر توفتاً ایران کو دے دیا اور باؤنڈری کی الائنمنٹ کرتے ہوئے کچھ علاقہ ہم نے چائنا کو دے دیا. 1965 تک سے پہلے کارگل پاکستان میں تھا، کارگل شہر پاکستان میں تھا. 1965 میں ہم نے کارگل ہندوستان کو دے دیا. یحییٰ خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ سب سے بڑا کارنامہ کرتے ہیں، وہ پورا ایک صوبہ علیحدہ کر دیتے ہیں. میں خیال کسی دن ہمیں اس ایک صوبے کی علیحدگی پر فوکسڈ گفتگو کر لینی چاہیے کہ ہم بہت سارے لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں، وہ الزام لگنا کس پر چاہیے، اور ایویڈنس بیسڈ گفتگو کریں، ایویڈنس رکھ کے بات کریں اس پر بھی. پھر تشریف لاتے ہیں حضرت ضیاء الحق صاحب امیر المومنین اور سیاچین چلا جاتا ہے. اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں کارگل پہ جو ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی وہ بھی ایک علیحدہ سے کارنامہ ہے ہمارا. ہزاروں ینگ جوان جو تھے وہ وہاں پہ کہ جس کے ان کے بیدوں میں سے گھاس نکلی، ان جوان بیٹوں کے بیدوں میں سے جس کے گھاس نکلی. مسئلہ تو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہوتی ہے اور پھر وہ چھپا دی جاتی ہے. اوجڑی کیمپ ہوتا ہے تو ایک پرائم منسٹر سیک کر دیا جاتا ہے. کارگل پر کبھی انکوائری نہیں ہوتی. ایبٹ آباد کا ایبٹ سوگڑ آباد واقعہ کا ہوتا ہے واقعہ تو ہوتا پھر ہے، اس کا انکوائری نہیں الزام ہوتی. کس پہ لگایا جاتا ہے؟ اور جو آئین کے مطابق آرٹیکل 1 میں پاکستان کی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ ہیں اور ان میں صرف پارلیمنٹ تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی ترمیم کر سکتی ہے. کوئی علاقہ لیا یا دیا جا سکتا ہے کسی کو. تو افغانستان کی سرحد پر بھی ایک قصبہ ہم افغانستان کو دے چکے ہیں. وہ کس پارلیمنٹ نے منظور کیا اور وہ پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کم از کم یہ جو اسلام آباد میں بلڈنگ ہے اس میں تو اس پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی.
بہت ساری اور بھی چیزیں خاصی ہیں. میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جناب مشرف کا دور تھا یہاں اسلام آباد میں بڑے اچھی چیزیں, ایک تو رنگ رنگلیاں بھی خاصی تھیں, اور یہاں پہ F10 میں ایک کیٹ ہاؤس کھولا گیا, بڑا عرصہ زبردست چلتا رہا, لوگ آتے تھے. میں یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں اس وقت کیوں کھولا گیا, مجھے تکلیف اس وقت ہوئی جب یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ان کے نام کر کے کہ جی وہ یہ چل رہا ہے. پہلے اس پہ چھاپا نہیں مارا گیا, اس دور میں اس پہ چھاپا مارا گیا. F9 پارک کی بات کر رہے سر یہ آپ چھوٹی بات کر رہے نہیں, ہیں. یہ ایک اور F10 میں سر کیٹ ہاؤس جو ہماری ساورینٹی وائلیٹ ہوئی کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے لوگ لینڈ ہوئے اور ایئرپورٹ کو بند کروا کر انہیں لینڈ کروایا. بہت سارے اڈے دیے گئے ڈاکٹر صاحب. وہ کیا تھا جس کا کسی سرکاری ملازم نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو اس پر بندوق تان لی گئی. بڑا بیر کس کے ٹائم میں ہوا؟ سمنگلی اور بڑا بیر دونوں ہم نے کس کو دیے تھے, کس نے دیے تھے؟ جگباباد کس کو دیا گیا تھا؟ کس کے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں, 5ویں 6 نمبر پہ ہماری آبادی. میرا یا رک جائیے, میرا سوال ہے کیا باقی نیوکلیئر پاور ہے؟ کیا نیوکلیئر پاور اس طرح بیہیو کرتی ہے؟ یہ کوشچنیبل بات ہے. اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو 5ویں 6 نمبر پہ آپ کی فوج ہے دنیا کی جو وہ چل رہی ہے. آبادی ہماری محل 35 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی ان آفیشلی, لیکن کیا 25 کروڑ کہتے ہیں سر, لیکن آپ دیکھیں تو وہ حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اور دا وے دس پاپولیشن از گروئنگ, ایک ہی چیز ہے کہ اور یہ مسائل میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لوگ, لوکل لیڈرشپ, اپنی مقامی لیڈرشپ جو لوگوں کو جانتی ہے, اور جب تک ان کی کیپیسٹی اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت پہ نہیں جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حل نکلے گا. نجیب صاحب آپ نے آبادی کے بڑھنے پر بات کی, مجھے آپ کی اس بات پر ایک اعتراض ہے. سر یہ نبی کی امت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سر ہمارے جو یہاں پر ماحول ہے اور پاپولیشن پلاننگ یا پلانڈ پیرنٹ ہوڈ, ان چیزوں پر گفتگو کرنا تو مناسب نہیں سمجھا جاتا. پاپ ہے. ہم سے میں اسی پہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی طاقت اور کتنی آبادی بڑھائیں گے یا اور کیا کریں گے. چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ یعنی انسٹرکشنز نہیں لیتے, وہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا, رات کو ایبٹ آباد میں اٹیک کر کے جو مرضی کر کے چلے جائیں. کم بچے اس سے پہلے سلالہ پر اٹیک ہوا. اور وہ جو آپ کے دوست کہنے کو, ہاں ریمنڈ ڈیوس والا دیکھ لیں, اور وہ جو آپ کے دوست ہوں, کیا وہ دوست ہیں؟ سر پاپولیشن کہنے کو تو ہے نا سر, ہم تنخواہ دیتے ہیں نا سر. پاپولیشن کے حوالے سے ایک ادارہ جو تھا وہ ارلی 60s میں قائم ہوا تھا لاہور میں, آج بھی وہ ماشاء اللہ چل رہا ہے. فیملی پلاننگ کا اس کا کام تھا. اور اگر گروتھ ریٹ, فیملی گروتھ ریٹ کو سامنے رکھا جائے جو تھی ارلی 60s میں, اور جب اس ادارے نے کام شروع کیا تو جو فیملی گروتھ جو تھی وہ بڑی, جب وہ آپ دیکھنے کی سے تعلق ہے. ہم تو اس پہ بھی جھوٹ بولنے لگے کہ ہمارے یہاں اس کا گروتھ ریٹ کیا ہے. اب تو خیر آج بہت سارے ہمارے یعنی کچھ سائنسدان بھی ملے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ادارے بھی ملے ہوتے ہیں, کچھ سرکاری غیر سرکاری ادارے بھی ساتھ میں ملے ہوتے ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, جس کے لیے فیملی پلاننگ شروع ہوئی, ایوب خان صاحب بھی صدر پاکستان تھے, اور کچھ لوگوں نے فیملی پلاننگ کی ڈرائیو کے اگینسٹ جلسے جلوس کیے. آپ یہ بات میں کاٹ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو. ان کی ایوب خان صاحب کی بیٹی کے ہاں ٹوینس پیدا ہوئے, اور لاہور میں نعرہ لگا کہ چیما جمے دو تو سانو کہندا ہے نو. تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, اور اس پہ اور گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم کسی اور پروگرام میں کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.